अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, पाक अफगान सरहद पर कशीदगी ने एक बार नया रुख इख्तियार कर लिया है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ से मुतालिक अहम ब्रीफिंग देते हुए ये वाज़ेह ऐलान किया है कि अफगान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं। 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई, मगर हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिला। DGISPR के मुताबिक 274 दुश्मन एहलकार जहन्नुम वासिल किए गए, 400 से ज्यादा जख्मी, 74 पोस्टें तबाह, जबकि 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नेस्तो नाबूद की गई हैं। सवाल यह है, क्या ये एक महदूद कार्रवाई है या खित्ते में किसी बड़े तसादुम का पेश खैमा है? इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे मौजूद मेहमान ताहा मुनीब ने। आप डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मरकजी मुस्लिम लीग के। ताहा मुनीब साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया उसामा, आपको शादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा ताहा मुनीब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या ये पाकिस्तान की बाज़ाब्ता पॉलिसी पोजीशन है? जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि जो अफगान रजीम जिसकी गवर्नमेंट आई, जिसने अबूरी हुकूमत कायम की, पाकिस्तान ने हत्तुल वसा और हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इनके मसाइल को हल करने के लिए डायलॉग भी ओपन किए, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही ताकि इनकी मईशत बेहतर हो। ये 20 साल इन्होंने जंग में गुजारे थे। पाकिस्तान ने तो 1 लाख के करीब अपनी जानों की शहादतें पेश की, जिसमें हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, और इस दहशत गर्दी की लपेट के अंदर पाकिस्तान ने पूरे 20 साल में अरबों खरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया, जिसमें हमारा APS जैसा सानिया भी हुआ, हमारी मस्जिदें, मदारिस, मंदिर और बाजार तक जो है वो इसका निशाना बने। और इसकी कॉस्ट ये थी, पाकिस्तान ये चाहता था कि अफगानिस्तान में अमन हो। लेकिन अफसोस के साथ पिछले 5 साल में जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई और उन्होंने टेक ओवर किया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो उनके खराब होते गए। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है वो ये है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तरफ कोई दोस्ती का, कोई अमन का और कोई भाईचारे का सबूत नहीं दिया। और पिछले 5 सालों में 10,000 पाकिस्तानी जो है वो शहरी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान, इसी तरह दीगर जो पुलिस है और दीगर जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनके जवानों की शहादतें हुई हैं। सिर्फ 2026 की हम बात करें तो तरलाई जैसा सानिया जो है वो मस्जिद के अंदर हुआ है। उसके बाद मुसलसल हमारे फौजी जवानों की शहादतें तवातुर के साथ देखने में आ रही हैं। और पाकिस्तान ने बारहा कोशिश की कि पाकिस्तान जो है कि तालिबान जो है TTP और इनकी सरपरस्ती जो है वो खत्म कर दें, लेकिन हर बार पाकिस्तान की जानिब से संजीदा कोशिशों काविशों के बावजूद कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। उल्टा हमने ये देखा है कि तालिबान ने TTP की सरपरस्ती की है। तो पाकिस्तान ने क्लियर लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये मेरा ख्याल है जो हमारा गुज़िश्ता रात का जो अटैक था उसमें पाकिस्तान मूव ऐड हुआ है। और अगर तालिबान ने अपनी रविश को ना बदला तो पाकिस्तान जो है वो फिर इससे भी आगे जाने का हक रखता है। अच्छा ताहा साहब, क्या ये जो ऑपरेशन है ग़ज़्ब-उल हक़, ये महदूद नौयत का ऑपरेशन है या फिर इसका दायरेकार जो है वो मज़ीद बढ़ भी सकता है, मज़ीद वसी भी हो सकता है? इस पर ये डिपेंड करता है अफगान तालिबान के रवैये के ऊपर। अगर उन्होंने अपनी इस्लाह की, अगर उन्होंने जो भारत और इसराइल की हिमा के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत की हुई है, अगर वो उन्होंने अपने इस रवैये से रजू ना किया तो पाकिस्तान बिल्कुल ये जो ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ है, पाकिस्तान इसको एक्सटेंड करेगा, इसको बढ़ाएगा। पाकिस्तान जो है वो फिर अपने तमाम ऑप्शंस को बरूए कार लाएगा। और ये जो गुज़िश्ता रात का हमला था, पाकिस्तान ने जो दिफा के अंदर रात जो बॉम्बिंग की है, ये बिल्कुल एक ट्रेलर को, आप इसको एक ट्रेलर समझें। अगर इन्होंने अपनी रवैये से बाज ना आए और पाकिस्तान के खिलाफ जारी है दहशत गर्दी और बॉर्डर के ऊपर इस तरह की शरारतों से बाज ना आए तो यकीनन ये बहुत बड़े एक्सटेंट पर, मतलब ताहा साहब, ये जो इस वक्त जो कशीदगी सरहद पर चल रही है, ये लेथल वॉर में भी तब्दील हो सकती है, इसके भी इम्कानात हैं? देखिए, वॉर कितनी को एक्सटेंड कर लेंगे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ना कोई नेवी है, नेवल तो खैर पोजीशन है भी नहीं, ना फिजाइया है, तो वो एक्सटेंड उस लेवल पे हो ही नहीं सकती। ठीक है,
تو آج آ کے انہوں نے ہمیشہ کی طرح یہ زیادہ سے زیادہ گوریلا وار کی طرف جائیں گے، تو یہ بہت آگے کی چیزیں ہیں، اور فل سکیل وار تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر کوئی اس چیز کی کیپیسٹی ہے. جی تو آج آ کے یہ انسرجنسی کو ہی استعمال کریں گے، آج آ کے پاکستان کے بڑے شہروں کو یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے رمضان کا کوئی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے عبادت گاہوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا، انہوں جی نے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور عام شہریوں کا نہتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا. تو ان کے پاس جو اسکل ہے، جو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، وہ سوائے دہشت گردی کے پاکستان کے اندر اور کوئی نہیں ہے. تو ان آپشنز کے ضرور استعمال کریں گے. بینگ اے پاکستانی، یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ سب ہے کہ اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے. کوئی کسی فرقے کو نہ دیکھے، کوئی کسی ذات کو نہ دیکھے، قوم، قبیلے اور زبان کو نہ دیکھے. جی. پاکستان پر حملہ ہوا ہے، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا ہے، تو یہ وہ وقت ہے جس میں ہم متحد ہو کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا طہا صاحب، یہ وہی عبوری افغان طالبان حکومت ہے جن سے مذاکرات کی باتیں کر رہی تھی ہمارے ملک کی ایک جماعت. تو آپ سمجھتے ہیں کیا اس جماعت نے جو اس وقت جو منفی پروپیگنڈا کیا تھا وہ سب زمیں بوس ہو گیا ہے؟ یہ جو حملہ کیا گیا ہے، جو کشیدگی ہے، در اندازی کی جو کوشش ہے افغان دہشت گردوں کی جانب سے جو کی جا رہی ہے؟ جی یہ پاکستان نے بیچ میں بہت سارے چینل جو ہے وہ چلنے کی کوشش کی ہے تاکہ ڈپلومیٹک لیول پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے اور معاملات بہتر ہوں اور اصلاح کی طرف جائیں. بیچ میں ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں، ترکی ہو، قطر ہو، سعودیہ ہو، انہوں نے بھی بیچ میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. چائنا کا کردار اس میں بہت اہم رہا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے اور کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ بھارت اور اسرائیل کی ماں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ہنود و یہود کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے. مودی نے وزٹ کیا ہے. مطلب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ ایک ٹرائیکا ہے. طہا منیف صاحب، یہ ٹرائیکا ہے ہندوستان کا، افغانستان کا اور اسرائیل کا، یہ جو کل ہم نے صورتحال دیکھی ہے. جی تو کیا لگتا ہے کس طریقے سے جو ہے ان کو لگام ڈالی جائے گی؟ کیونکہ ان کی مہمان نوازی بھی کر کے دیکھ لی اور پھر بعض مقامات پر جو ہے ان کی کشیدگی کا جواب بھی مؤثر انداز میں نہیں دیا گیا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو لگام اور نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے، پاکستانی جو اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی ہے وہ ہمیشہ سے معتدل رہی ہے، اعتدال کے ساتھ اور ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان نے ہمیشہ یہ معاملات کو آگے بڑھایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھایا ہے. اور ابھی بھی جو افغانستان کی طرف ہمارا وار سکیل ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بڑھا رہے ہیں. گزشتہ رات کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت لمیٹڈ لیول پہ پاکستان نے صرف میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ وی ہیو آل آپشنز، اور اگر آپ نے اپنی روش کو نہ بدلا تو ہم پھر اور زیادہ آگے جانے کی پوزیشن رکھتے ہیں. اور پاکستان کے پاس آبویسلی تمام انٹل موجود ہے، کہاں پہ کیا چیز ہے، کہاں پہ کون ہے، کیا نہیں ہے. تو اگر یہ روش نہیں بدلیں گے اور جس میں اسرائیل کی شے ہے اور ہندوستان کی شے ان لوگوں کو ملی ہے تو پاکستان پھر جو ہے وہ اپنے باقی کے آپشنز پھر یوز کرے گا. اچھا طہا منیف صاحب، کیا خطے پر پراکسی وار کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے؟ اس تمام کشیدگی اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بظاہر تو افغانستان ہے لیکن اس میں عالمی جو کردار ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان ایک عرصے سے عالمی سازشوں کا شکار ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے، پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے جس نے ابھی چند ماہ پہلے جب بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا غاصبانہ اور پاکستان کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جس میں معصوم بچے، عورتیں اور عام شہری جس میں شہید ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان نے جب جواب دیا اور خود کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی اور دنیا کا ٹاپ 10 میں دفاعی اعتبار سے اپنے آپ کو ملک کاؤنٹر کرنے والے کو جب پاکستان نے جواب دیا تو پاکستان کی جو پاکستان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وارفیئر کو لے کے وہ دنیا میں مانی گئی ہے، تسلیم کی گئی ہے. تو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو ملک دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. تو اس کے خلاف وہ پاکستان کے اندر مختلف حربے، سازشیں، کوششیں، کاوشیں کرتے ہیں اور پراکسیز وار اس کا ایک سلسلہ ہے. جب بھارت فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پایا، پاکستان کو کاؤنٹر نہیں کر پایا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی، S-400 کی تباہی ہو یا ان کے 20 سے زیادہ شہروں پہ پاکستان کی ایریل سٹرائکس ہو یا ان کے جہاز گرائے جانا ہو، تو انہوں نے پھر ہمیشہ کی طرح جب وہ جو سیکنڈ ٹیکٹکس ہیں، ان کے جو بزدلانہ ٹیکٹکس ہیں، وہ دہشت گردی کا، پراکسی کا استعمال ہے، اس کے لیے BLA، اس کے لیے TTP اور افغان طالبان تک استعمال ہو رہے ہیں. تو بالکل ٹھیک بات ہے، پراکسیز میں تیزی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان نے اور حافظ عاصم منیر صاحب نے جو ہمارے آرمی چیف، انہوں نے جس پیٹرن کو اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یہ ہمارے دشمن باز نہ آئے تو جو ان کا شافی علاج کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد امید ہے اس میں بہتری آئے گی.
اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں تاہم منیب صاحب، آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیا طالبان رجیم واقعی وہاں جو افغانستان میں دہشت گرد گروہ جو موجود ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، یا کہیں نہ کہیں ان کی معاونت یا پھر جو ہے وہ ان کی کہیں نہ کہیں جو ہے فیسیلیٹیٹر ہی بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ اب الگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ الگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اب مطلب ایک ہیں۔ ایک ہی تھالی کے یہ چٹے ماضی ہیں میں یہ بھی سارے؟ ایک تھے، لیکن سمجھنے میں غلطی تھی ہمارے کچھ لوگوں کو، اور پاکستانیوں نے بول پن میں اپنی 1 لاکھ جانیں قربان کر دی، اپنے مال نچھاور کر دیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور 40 لاکھ افغانوں کو جو ہے وہ 40 سال تک ہم نے اپنے پاس پناہ دیے رکھی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں برادرانہ تعلقات کے تحت، لیکن انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے کسی چیز کی شرم نہیں کی، اور جو اتنی زیادہ قربانیاں پاکستان نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی افواج نے ان کے لیے دی، انہوں نے وہ ساری اٹھا کے منہ پر ماری ہیں۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ فیسیلیٹیشن ہو یا ان کو کور کرنا نہیں ہے، یہ سب ایک ہیں، اور پاکستان کے خلاف یہ اب ان کے سارے جو کور تھے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ جی یہ کہا جائے کہ جی یہ الگ الگ ہیں اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے، یہ بالکل بات درست نہیں ہے، یہ سب ایک ہیں، اور ان کا اس وقت جو واحد متمرد ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ بھارت اور اسرائیل اور ان کی حمایت کے اوپر، ان کی فنڈنگ کے اوپر پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تاہم منیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ طارق خلیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ طارق خلیل صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان کی جانب سے جو کل کارروائی کی گئی جس نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، یہ کارروائی جو ہے پاک افغان تعلقات میں مستقل درار ڈال سکتی ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، جب آپ افغانستان کو ڈسکس کرتے ہیں جی تو آپ پہلے ہسٹری میں جائیں۔ جی ہسٹری یہ ہے کہ 1947 میں افغانستان نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، بالکل۔ اور سپٹمبر میں جا کے جب اس پہ پریشر پڑا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ہوں اس کے بعد آپ کرونالوجی آف ایونٹس دیکھ لیں، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، ہر سال افغانستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی رہی، اٹیک ہوتے رہے۔ پہلے پختونستان کا شوشہ چھوڑا گیا، بالکل۔ پھر اس کے بعد فاٹا میں گڑبڑ کرائی گئی، ہوں پھر باجوڑ میں اٹیک کرایا گیا، پھر فقیر ایپی نے بغاوت کی، جی پھر کلات کی بغاوت کرائی گئی، پھر چمن میں ٹرین پہ اٹیک کیا گیا۔ مطلب ایک لمبی یہ فہرست ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ابھی جو حالات بدلے ہیں، یہ اب اس میں گلوبل ایک اسٹریٹجک اینگل آ گیا۔ جی وہ اینگل یہ ہے کہ پاکستان ایک جغرافیکلی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، یہ ایک فلکرم ہے بٹوین سینٹرل ایشیا، بٹوین مڈل ایسٹ، چائنا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ ایشیا، ساؤتھ ایشیا۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور آل پاور جو ہیں دے وانٹ سم سارٹ آف ہولڈ ان دس ایریا۔ اب 2-3 ایونٹ اس وقت گلوبلی چل رہے ہیں۔ ایک سنیے بات، ایک چل رہا ہے ایران یو ایس ٹینشنز، جی وہ لڑائی کسی وقت ہو سکتی ہے یا نہ بھی ہو، اللہ کرے۔ تو یہ بڑا لانگ بارڈر ہے پاکستان ایران کا، اور امریکن ول ناٹ لائک کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہو کہ اگر ایران کی جنگ ہوتی ہے تو وہ کوئی سپورٹ کر سکے۔ ہمیں سٹیبل نہیں رکھنا ہے۔ جی دوسری طرف انڈیا ہے، جی ان کی اینیمیٹی آپ کو پتہ ہی ہے، آئی نیڈ ناٹ ایکسپلین۔ ٹھیک۔ وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، وہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، اور اب جو لیٹسٹ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے تل اویو میں بٹوین نیتن یاہو اینڈ مودی صاحب کے، کہ دے ول پرووائڈ not only the development packages to Afghan regime, but also they will support them in their struggle. That means there will be funding, there will be technical equipment, there will be training. So ہمارے پرابلم جو ہیں بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے طارق خلیل صاحب۔ تیسری بات جی تیسری بات،
ہماری اکانومی جو پاکستان کی ہے اس کو افغانیوں نے ڈرین کر دیا تھا پچھلے 40 سال. ہوں. دیکھیں ہماری مجبوری تھی انڈر جنیوا کنونشن ان کو رکھنا, جی. لیکن اس کے بعد وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتے. اور انہوں نے اتنے اس پاکستان کے اندر اپنے سلیپنگ سیلز بنائے ہوئے ہیں. جی. انہوں نے آپ کے بڑے بڑے شاپنگ ایریاز جو ہیں کراچی, لاہور, ملتان, پنڈی کے, وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی افغانیوں نے. جی. اور وہ پیسہ آپ کا جو فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے افغانستان میں. آپ کا صحیح. ڈالر اوپر جا رہا ہے اور وہ اسٹیبل. تو یہ ہمیں اکنامک لاس بھی ہے. ابھی 170 ایک خبروں میں بڑا آ رہا ہے جی کہ بارڈر بند ہونے سے $170 ملین کا ہمارا لاس ہو رہا ہے. جی. بھائی آپ وہ 170 ملین, آپ 100 اور 1000 ڈالر جو ہمارا ڈرین ہو رہا تھا اس کو کہ آئی ایم ان فیور آف اے لیگل ٹریڈ ہونی چاہیے اور ہمیں وہ رستہ ان کو دینا چاہیے, پرووائڈیڈ افغانیز جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں ٹھیک اور ہے. بیٹھ کے اپنا دوحہ ایگریمنٹ کو جو انہوں نے سائن جی. کیا ہوا ہے اس کو پلیج کریں کہ جی ہم اس کو بالکل فالو کریں گے, اس کی تو پھر بالکل بات کریں. طارق علی صاحب اس کی بالکل پاسداری ہونی چاہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید کرار حسین صاحب بھی ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. کرار صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. کرار صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ سید کرار حسین صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کرار حسین صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جی طارق خلیل صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کشیدگی سرحد پار سے ہوئی ہے افغان طالبان رجیم کی جانب سے, یہ کیا آپ اس کو ٹرائیکا قرار دیں گے؟ کیونکہ جس طریقے سے آپس میں ہاتھ ملایا گیا ہے بھارت, افغانستان اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جانب سے, تو کیا یہ تینوں کا ٹرائیکا ہے؟ دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے لوگوں پہ. میں پچھلے کوئی 20 سال سے لکھ رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر جی. کہ افغانستان کے پیچھے چاہے داؤد کی حکومت تھی, ترکائی کی حکومت تھی, جی. سوویت آکوپیشن تھی, جی. اس کے بعد امریکنز جب آئے ہیں, جی. طالبان کی, انڈیا ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ انڈر گراؤنڈ انڈر دی ٹیبل رہا ہے. جی. اسی طریقے سے اسرائیلیز ہیو دیئر فٹ ہولڈ ان افغانستان. جی. بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو افغانی ہے, دیکھیں دی ورڈ افغانی از اے مس نومر. یہ جو ایریا ہے اس میں پشتون بھی ہیں, ازبک بھی ہیں, تاجک جی. بھی ہیں, ہزارہ صحیح. بھی ہیں, کرد بھی ہیں, اور عربی بھی ہیں, عربی النسل کے لوگ بھی ہیں, جی. منگولز بھی ہیں. اچھا طارق ٹھیک علی ہے صاحب جی. میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. سید کرار حسین صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید کرار حسین صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. کرار صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. سر آپ سن سکتے ہیں؟ جی اسامہ صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 کرار صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. طارق صاحب آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ افغانی کا لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا تھا, صحیح. کیونکہ وہ ان کو کلب کر دیا تھا. جیسے پنجاب میں, پنجاب نام کی کوئی ایتھنک چیز نہیں ہے, اس میں کشمیری ہیں, بلوچی ہیں, جی. سرائکی ہیں, جی. سارے ہیں. تو پنجاب میں جو رہتا ہے پنجابی کہلاتا ہے. جی. اسی طرح انہوں نے ان کو کلب کر دیا تھا افغانی. سو دیر از نو سچ اینٹی افغان. یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں, وہ یہی ان کی کانفلکٹ ہے. ایک کنداری گروپ آپس میں لڑتا ہے, ادھر کابل کا گروپ ہے, ہزارہ کے لوگ ہیں, جی. ادھر ناردرن الائنس ہے. جی. تو ابھی جو رپورٹس جو آ رہی ہیں کہ ودن افغانستان کافی کانفلکٹ جو ہیں یہ ابھر کے آ گئے ہیں, جی. اسپیشلی جب سے ان لوگوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے ٹو بیکم دی پپٹ آف انڈیا اینڈ اسرائیل. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. کرار صاحب آپ سے سوال لینا چاہوں گا. آپریشن غزب الحق کا آغاز کر دیا گیا, لانچ کر دیا گیا. کیا اس آپریشن سے پہلے سفارتی سطح پر کوئی پیغام بھجوایا گیا تھا افغانستان کو, یا کوئی باضابطہ طور پر رابطہ ہوا تھا؟ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے بھی جب پاکستان نے ان کیمپوں کو نشانہ بنایا تھا جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کو منظم کیا جاتا ہے,
تو اس کے بعد ہمارے دوست ممالک نے، ترکی نے، قطر نے، سعودی عرب نے پوری کوشش کی تھی ان کو بتانے کی. تو اس وقت بھی انہوں نے، پاکستان کے وزارت خارجہ نے کہا تھا آپ ہمیں لکھ کے یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے. سر انہوں نے تو پیسے بھی مانگ لیے تھے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیں گے. دیکھیں، لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو آیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم سے قابو نہیں آ رہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ سے وہ قابو نہیں آ رہے تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں خود کہتے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم دونوں مل کے ان کو جو ہے صاف کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو زبان سے وہ کہتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، اور جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے افغان طالبان، پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں تو پہلے بھی کرتے رہے. سر پاکستان کے بہت سے احسانات ہیں، پاکستان کے قرار صاحب بہت سے احسانات ہیں پاکستان کے ان جو اس وقت افغانستان میں جو حکومت پہ براجمان ہے ان پہ بھی، وہاں کی عوام پہ بھی. سر یا احسانوں کا اس طریقے سے صلہ دیا جاتا ہے؟ دیکھو، احسان فراموشی کی تو حد انہوں نے کر دی نا. احسان فراموشی چلو نہ کریں، احسان نہ ماننے ہمارا، لیکن اتنا تو کریں کہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا مسلم کہتے ہیں، لیکن اسلام کو در حقیقت وہ کمزور کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ مل کے اور فلسطینیوں کے خلاف آواز اٹھائیں. وہاں تو ان کی بالکل بولتی بند ہے. ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا، بلکہ پرسوں کی بات ہے، جب نریندر مودی اسرائیل کے دورے پر گیا اور نتنیاہو نے ان کے لیے، ہیبت اللہ کے لیے جو کلمات بولے ہیں، تو وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ابھی جب اسرائیل کے جو ہے نا حامی ہو گئے یا اتحادی ہو گئے، تو پھر یہ فلسطینیوں کے کیا حامی ہوں گے، یہ کشمیریوں کے کیا حامی ہوں گے. دنیا کی مظلوم ترین جو جس وقت قومیں ہیں اسامہ بھائی، وہ ایک کشمیری ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مظلوم جو ہیں فلسطینی ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، نہ یہ وہاں پہ جو ہے نا کوئی ان کے لیے جاتے ہیں، بلکہ اب تو صاف سونگ جاتا ہے ان دونوں ایشوز پہ. تو انہیں بالکل ایسے ہی ان کے ابھی اتحادی بن گئے، اور پاکستان نے بہت کوششیں کی. ایسا نہیں در پردہ پاکستان نے ان کو بہت سے پیغامات پہنچائے کہ آپ پاکستان میں جو دہشت گردی کروا رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. یہ بالکل خطے کے امن کے خلاف ہے، خطے کے امن کو تباہ کرنے کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ہم نے نہ صرف ان کو افغانیوں کو یہاں پہ پناہ دی، ان کو اچھی ہم نے کیمپوں میں سہولتیں دی. اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ جو ہے نا ٹریڈ کے تھرو انہوں نے کتنا پاکستان سے فائدہ اٹھایا ہے. اور ہم ابھی بھی ہمارے عوام جو دیکھو کتنا پیار کرتے ہیں لوگوں سے. ہمارے تو میزائلوں کے نام افغانیوں کے نام پہ، آپ دیکھیں غوری افغانی تھا، آپ دیکھیں غزنوی جو نا وہ افغانی تھا. تو ہمارے عوام ان سے پیار کرتے ہیں. اور اسامہ بھائی ایک اور بات ہے، ان کی عام پبلک بھی جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت یہی ہے کہ عوام ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. یہ اصل میں جو ابھی طالبان آ گئے ہیں، جو در حقیقت پیسے کے لیے، ڈالروں کے لیے مودی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور جو مئی 2025 کو مودی نے افواج پاکستان کے ہاتھوں بری طریقے سے ذلت آمیز شکست کھائی ہے، اس کے بعد اس نے جو ہے نا اس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے طالبان کو آفر کی، اور یہ پیسے کے لالچ میں اس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. جی طارق صاحب اجازت. میں یہ کہنا چاہوں گا، بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہمارے مزائلوں کے نام افغانیوں کے نام پہ. میں اس کو ذرا معذرت کے ساتھ کانٹراڈکٹ کروں گا. ان میں سے ایک بھی افغانی نہیں تھے. دے ور آل ترک النسل لوگ. وہ افغانستان کے تھرو انڈیا میں ضرور آئے تھے، بٹ دے ور ناٹ افغانیز. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، افغانی از نو سچ ٹرم. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ترک النسل تھے سارے. کروں گا وہ یہ ہے کہ جو بھی جیسے پاکستان میں رہنے والے باہر کسی لیے بھی پاکستانی ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، لیکن پاکستان سے باہر جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں، دنیا کہتی ہے یہ پاکستانی ہے. یہ نام افغانی انگریزوں نے دیا تھا، ان کو کلب کیا تھا آفٹر تھرڈ افغان وار. لیکن افغانستان کے باہر کے لوگ جو بھی ہوں، ابھی ہم کہتے ہیں جی پرشین سپیکنگ جو ہیں وہ ان کے نارتھ کے لوگ ہیں، پشتو سپیکنگ جو ہیں ان کے ساؤتھ کے لوگ ہیں، لیکن ہیں تو افغانی. دنیا باہر کی دنیا ان کو افغانی ہی کہتی ہے. اور دیکھیں غزنی کا تھا، غزنی ابھی بھی افغانستان کا بہت بڑا. لیکن میں آپ کو ہسٹری کریکٹ کر رہا تھا
کہ یہ کوئی بھی جو رولرز پاکستان میں یا انڈیا میں آئے تھے، سلطانہ یعنی غلامہ خاندانی غلامہ ایبک سے لے کے اپ ٹو شیر شاہ سوری، they were all ترکل نسل. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے پاکستان اور افغانستان کو. تو کیا لگتا ہے، کیا ایران جو خود جنگ کے دہانے پر ہے وہ مذاکرات کی میز تک لا سکے گا ان دونوں ممالک کو؟ میں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس دس ٹائم جب کہ ٹینشنز بٹوین ایران اور یو ایس اے بہت بڑی اچھی آفر ہے ان کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغانی ان کی بات سنیں گے. لیکن مجھے یہ رپورٹس جو مجھے خبر ہے، رپورٹس ہیں کہ چائنیز اینڈ رشینز آر آلسو انٹرسٹڈ کہ جی کسی طریقے سے معاملے کو سالو کیا جائے. لیکن جب تک ان کے پیچھے انڈین اور اسرائیلی فنڈنگ آتی رہے گی، یہ باز نہیں آئیں گے. صحیح. اچھا، ایگریمنٹ کریں گے، بریک کر دیں گے. جی. اچھا قرار صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ بہت سی متفرق پوسٹیں بھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. کیا دو مسلم ممالک کے درمیان اس سطح کی کشیدگی امت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ بہت نقصان دہ ہے. جیسے میں نے تب بھی تو چند دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کو یہ چیز پارا پارا کرتی ہے. اور جب میں نے کشمیریوں کا نام لیا، فلسطینیوں کا نام لیا، تو ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا فرض تو یہ بنتا ہے کہ فلسطینیوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف متحد ہو جائیں، کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف متحد ہو جائیں، اور جو لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹ جائیں. بین الاقوامی جو نا طور پہ ہمارے جو بھی سفارتکار ہیں باہر، وہ دنیا میں یہ پیغام دیں کہ اسرائیل بھی بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اور انڈیا بھی بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. تو یہی تو ان کو چاہیے تھا طالبان کو، کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے، انڈیا کے خلاف آواز اٹھاتے جو اصل میں مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اس سلسلے میں اگین تھوڑا سا ہسٹری کی طرف لے جاؤں گا. چنگیز خان کے جو اولادیں تھیں مسلمان ہو گئی تھی ہلاکو خان کے ساتھ. ان لوگوں نے جب لڑائیاں ہوئی تھیں یلدرم کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا تھا. دیکھیں ملکوں کے جو مفادات ہوتے ہیں انٹرسٹ پہ قائم ہوتے ہیں. ریلیجن پہ ہم ٹھیک ہے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہمارے جذبات ہیں ہم، اور میں یہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر اس کی بھی تعظیم کی گئی ہے، اس کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ اتارا گیا ہے. عورتوں کو مار رہے ہیں. وہ جو جھنڈے کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جس طریقے سے چیک پوسٹ پر جب قبضہ کیا افواج پاکستان کی جانب سے، تو اس جھنڈے کی بھی تعظیم کی گئی، اس کو اتار کے پھینکا نہیں گیا. وہ جی ہاں، بالکل بالکل. تو میرا یہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امہ جو ہے نا، اس ماڈرن ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جیو پولیٹیکل میلیو جو ہے، اس کے اندر مفادات، ابھی دیکھیں یو اے ای ہے اور قطر ہے، ان کے مفادات افغانیوں سے جڑے ہوئے ہیں. دے آر فنڈنگ دیم آلسو. اسی طرح دے آر فنڈنگ ان دی سوڈانیز وار. ٹھیک ہے نا جی. تو سعودی عرب اور یو اے ای کا جھگڑا بھی اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یمن میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے ہمیں ٹھیک ہے، امت اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ سارے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ملکوں کے مفادات ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا قرار صاحب، اس کشیدگی کا اثر خطے کے امن پر کس طرح سے مرتب ہوگا؟ دیکھیں خطے میں تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کشیدگی ہوتی ہے ہم پہ یہ اثر ہو سکتا ہے کہ باہر کے جو سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ سوچیں گے کہ یار اس خطے میں امن نہیں ہے، لیکن ہم سے زیادہ اس کا برا اثر افغانستان پہ ہوگا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس کے تھرو جو ہے وہ ان کا زیادہ تر مال یہاں سے جاتا ہے کسی دوسرے راستے سے. جیسے وہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے منگائیں گے، وہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا. سینٹرل ایشین اسٹیٹ والے تو خود ہماری طرف دیکھتے ہیں کسی طریقے سے ہم ان کو جو ہے نا اپنی سہولیات دیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، چترال سے لے کے اور یہ ہمارے چمن کے بارڈر تک، کندھار کے علاقے تک،
یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں رشتہ داریاں تھیں ان کے، ادھر بھی وہی ہیں ادھر بھی وہ ہیں، تو در حقیقت یہ اپنے ان عزیزوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سوچ کیا رہے ہیں یہ لوگ، سوائے اس کے کہ پیسے کے لیے جو آج کل کے دور میں لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے پیسے کے لیے۔ مجھے تو پیسے کے لالچ سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا ہے اس میں، ان کے جو بھی آج کل ایکشن چل رہے ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ناظرین، پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ پاکستان کا موقف تو یہ ہے جو کھلم کھلا بابنگ دہل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کسی ملک کے نہیں بلکہ یہ جنگ صرف اور صرف خالصتاً دہشت گردی کے خلاف ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔